हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। उमर चीमा के साथ मैं हूं एजाज सैयद, प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए। आज के टॉक शॉक में हम तीन अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर हुए हैं पार्टी इंतखाबात, जिसमें जो वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ, उनको पार्टी का दोबारा सदर मुंतखब कर लिया गया है। साथ ही साथ हम बात करेंगे साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान लापता हो गए हैं। उनके हवाले से मुकामी थाने में एक दरख्वास्त आई है कि वो लापता हो गए हैं। इस पर बात होगी। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे नादरा के हवाले से। नादरा के हवाले से द न्यूज़ अखबार में उमर चीमा ने एक स्टोरी की है, उसके हवाले से हम बात करेंगे। तो आइए इन तीनों मौज़ूआत पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। चीमा साहब, शहबाज शरीफ साहब, आपके महबूब लीडर, हुँ, वो पार्टी के सदर दोबारा हुँ, अनअपोज्ड, हुँ। यानी कि किसी भी बंदे ने उन्हें उनके मुकाबले में कागजात नामजदगी नहीं जमा करवाए, वो बन गए। शाह जी, ये आपके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। वो अब पार्टी के प्रेसिडेंट भी बन गए हैं, वो प्राइम मिनिस्टर भी हैं, लिहाज़ा वो एक स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर के तौर पे मर्ज होंगे हम्म, और कोई आपकी गिरफ्तारी का भी ऑर्डर दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो लिहाज़ा एक तो आप जो है अपने आप को ज़रा कंट्रोल करें। ठीक है। और दूसरा एजाज़ ये बात है कि यार इनफैक्ट जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, हम्म, इनके लिए जमहूरियत यही है कि जिससे उनके पास पावर है हम्म, और वो पावर आगे किसी को ट्रांसफ़र नहीं करते। इसीलिए जब एक आम आदमी बात करता है ना कि मुझे जमहूरियत ने क्या दिया, तो उसका ये पॉइंट बहुत जेन्युइन है। मैं इस चीज़ पर अक्सर सोचता हूँ कि जमहूरियत लोगों को किस तरह समझाई जाए कि ये उनके लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जब तक वो इस चीज़ को फ़ील नहीं करते, जब तक वो एक सिस्टम में उन्हें वो एम्पावर्ड फ़ील नहीं करते, एटलीस्ट उनकी अपनी कोई सेल्फ़ रिस्पेक्ट ही बहाल हो जाए, एटलीस्ट वो अपने लेवल पर जो अपने एक गली मोहल्ले में जो काउंसलर है उससे जाकर बात कर लें, तो जब तक वही नहीं होता तो उनके लिए तो जमहूरियत की कोई अहमियत नहीं है ना। जमहूरियत यही है जी कि जो शहबाज शरीफ हैं वो वज़ीर आज़म बन गए हैं, या ये है कि इससे बड़ा ड्रीम जो है वो कह रहे थे जी कि मरियम नवाज़ के आइंदा वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ होंगे। शहबाज शरीफ जो है उन्होंने इस पर कोई बात नहीं, कोई तबसरा नहीं किया, क्योंकि वो ख़ुद भी वज़ीर आज़म कैंडिडेट है। उनके लिए जमहूरियत ये है। इसके लिए इसमें एक और ख़बर भी है हम्म, कि एक तो शहबाज शरीफ साहब सदर बने हैं पार्टी के अनअपोज्ड, और दूसरे मरीम नवाज साहिबा पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइज़र बनी है हम्म, अनअपोज्ड, इनके ऑल इन द हम्म, फैमिली। हम्म, इनके मुस्लिम लीग नून जो है ये सिर्फ शरीफ फैमिली है। हम्म, इसके आला ओहदे वही हम्म, होंगे जो जिस पे शरीफ फैमिली के मेंबर्स होंगे, और जो बाकी ओहदेदार जहाँ पर उनकी फैमिली के मेंबर्स नहीं हम्म, होंगे वो वही होंगे जो शरीफ फैमिली के लॉयलिस्ट हैं। तो तो एजाज इसको अगर आप थोड़ा सा इसका स्कोप अगर एक्सपेंड कर दें, बढ़ा दें, तो आपको पता चलेगा कि पीपल्स पार्टी में भी यही सारी मामला चल जगह रहे हैं। और इमरान खान जो है उनकी तो बाकायदा बादशाहत है। ठीक ठीक है। ऐसे ही। और नहीं, उधर आप समझें कि शायद एक ही उहदा है और वो है इमरान खान का उहदा, ठीक। और बाकी जो लोग हैं वो भी उनके मुख्ताज हैं। तो एजाज इसीलिए जब हम सिविलियन सुपरमेसी की बात करते हैं ना, तो तब तक हमारी जंग भी इसलिए आगे नहीं चलती। इवेंचुअली बहुत सारे लोगों की नज़र में ये एक शख्सी लड़ाई हो जाती है कि वो एक पावर स्ट्रगल है। और जिन लोगों के साथ हमारा मुकाबला है, ये सियासी जमातों का या ओवरऑल जो एक सिविलियन लीडरशिप है या जो एक अवाम है, वो क्या है? जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ। अच्छा, इस्टेब्लिशमेंट क्या है? एक अदारा है। ठीक है। उधर आप एक बंदे को नापसंद करते हैं, वो बंदा पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं, वो 3 साल नहीं तो 6 साल एक्सटेंशन लेके भी हम डाल लेते हैं। उसके बाद वो वापस चला जाता है। आपको अगर जनरल फैज़ पसंद नहीं थे तो जनरल फैज़ चले गए, तो लिहाजा जो जनरल फैज़ के मुतासरीन हैं उनकी भी एक जो सेंटिमेंट्स हैं वो चेंज होंगे। ठीक है। इसी तरह को आर्मी चीफ़ के बारे में भी है कि अगर किसी को कमर बाजवा पसंद नहीं थे तो उसको अभी जो जनरल आसम है वो पसंद आना शुरू हो जाएंगे। हमारे यहाँ जो है ना, ये चेहरे ये नहीं बदलते। जो हमारी एक सियासी क़यादत है वो नहीं बदलती। गो कि मैं इसमें एक समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट का भी रोल है कि जब वो इनको टारगेट करते हैं तो इससे उनको एक नई ज़िंदगी मिलती है। लेकिन ये है कि हमारी जो सियासी जमातें हैं उन्होंने अपने लेवल पर कोई इस्लाह का अमल, उसकी उनमें भी कोई गुंजाइश नहीं है। इमरान खान ने इनको बड़ा टफ टाइम दिया जो पहले की मौजूद पार्टीज़ थी। तो ये नहीं है कि उन्होंने कुछ ऐसी कोई इस्लाह की है कि हमने इसका मुकाबला करने के लिए अपने आप को तैयार करना है। इन्होंने कोई इस्लाह नहीं की। इमरान खान को नुकसान अगर पहुँचा सकता था तो कोई हमारी सियासी जमात नुकसान नहीं पहुँचा सकती थी। इमरान खान को नुकसान इमरान खान ही पहुँचा सकता था। और जो हमारी बाकी सियासी जमातें हैं, जो पीडीएम है जिसमें नून लीग है और बाकी लोग हैं, तो ये सारे इनकी सिर्फ एक पॉलिसी थी कि इंतज़ार करें कि इमरान खान किधर को बड़ा ब्लंडर करेगा और ख़ुद ही काबू आ जाएगा।
ٹھیک ہے. ادروائز انہوں نے اپنے لیول پہ کوئی سیکھا نہیں ہے اور شاید ان کا سیکھنے کا عمل بھی گزر چکا ہے. تو ہمارے لیے انفارچونیٹلی بڑی آکورڈ چوائسیز ہوتی ہیں، اور جب تک یہ اپنے آپ کو امپروو نہیں کریں گے ہمارے سول ملٹری ریلیشن شپ بھی ٹھیک نہیں ہوں گے. سیما صاحب، جو یہ تو آپ نے براڈر لیول پہ بات کی ہے نا، اس کا ایک نیچے اثر ہے، جسے کہتے ہیں نا گراؤنڈ لیول پہ ایک اثر ہے. اور گراؤنڈ لیول پہ اثر یہ ہے کہ جو ایک علاقے کا جو کونسلر ہے نا، وہ چاہتا ہے اس کا بھائی یا بیٹا بھی کونسلر بنے، اس کی جگہ لے. جو ایم پی اے ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ ایم این اے بن جائے اور اس کا بیٹا ایم پی اے بن جائے. ایم این اے چاہتا ہے کہ وہ ایم این اے رہے یا اس کا بیٹا ایم این اے بن جائے. اور یہ حساب یہ نیچے سے اوپر تک یہی ہے. اور یہ جو سارا سٹیٹس کو ہے نا، یہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں بدقسمتی سے وہ ان کو سوٹ کرتا ہے. کیونکہ اگر نچلی سطح پر لوکل گورنمنٹ سسٹم مضبوط ہوا، لوکل گورنمنٹ سسٹم کو اختیارات مل گئے، ان کو پیسے مل گئے، تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ کمپٹیشن ہوگا. کونسلر جو ہے وہ ایم پی اے بنے گا، ایم پی اے ایم این اے بنے گا، ایم این اے جو ہے آگے وزیر بنے گا یا پارٹی میں عہدہ مانگے گا. تو یہ چیزیں اوپر تک آئیں گی. یہ چیزیں آ کے بلاول کو بھی چیلنج کریں گی، یہ چیزیں آ کے مریم کو بھی چیلنج کریں گی کہ لوگ دیکھیں گے کہ پارٹی پریزیڈنٹ ہم ہی بن سکتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ یہ موجودہ یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کو تو ہم برا بلا کہتے ہیں، اور ان کو کہنا بھی چاہیے، وہ بڑے پاور کے سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں، اس سسٹم کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں. لیکن جنہوں نے جمہوریت کی حفاظت کرنی ہے یا جمہوری اقدار کو لوگوں تک پہنچانا، ان کی حالت دیکھیے. موجودہ جو بجٹ ہے 2023-24 کا، اس میں ریزرو جو خواتین ہیں ان کے لیے، ریزرو سیٹوں پہ آئی ہوئی جو خواتین ہیں ان کے لیے بھی انہوں نے 15 ملین تک کے جو ترقیاتی جو فنڈز ہیں وہ دے دیے گئے ہیں. اچھی بات ہے کہ خواتین کو بھی دیا گیا. اس کا ایک آسپیکٹ یہ ہے کہ بہت اچھی بات ہے. اس میں وومن کاکس کی جو ہیں شاہدہ رحمانی، انہوں نے اور ان کی ٹیم نے بڑا کام کیا، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ ہمارے جو اراکین پارلیمنٹ ہیں، اراکین قومی اسمبلی، ان کا کام نہیں ہے کہ یہ ترقیاتی اسکیمیں لیں، لیکن وہ لے رہے ہیں. وہ اسی لیے لے رہے ہیں نا. آپ جو ہے جب گورنمنٹ کو نچلے لیول تک جانے ہی نہیں دیتے، دس از دا پوائنٹ. لوکل گورنمنٹس نہیں ہوں گی تو آپ ہی ہر چیز پر قابض ہوں گے نا. یعنی کہ یہی ہے مسئلہ. اعزاز، یہ صرف آپ بات کر رہے تھے نا کہ وہ بھی لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خاندانی جو سیاست ہے ختم ہونی چاہیے، موروثیت. اگر موروثی سیاست ختم ہونی چاہیے، وہ اگر ایم این اے یا ایم پی ہیں تو وہ آگے لائن میں بیٹے کو لگایا ہوا ہے. ایسے ہی. لیکن ان کے لیے صرف یہی ہے کہ جو اوپر والا ہے نا وہ چھوڑے، میں نہیں چھوڑوں گا. لیکن اعزاز، اس کا جو ہمارا اوورال ایک سیاسی یا ایک سوسائٹل کلچر ہے، اس میں یہ امپارٹنٹ ہے کہ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی پاور ضرور ہونی چاہیے. کیونکہ اس سسٹم میں آپ اگر اپنا حق بھی چاہتے ہیں تو جب تک آپ کے پاس پاور نہیں ہے تو آپ کی کوئی ایف آئی آر بھی درج نہیں کرتا. عمر، بہت سارے جو لڑکے ہیں جو ادھر نہیں جا سکتے، جن کی کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہوتی، وہ سی ایس ایس اسی لیے کرتے ہیں، وہ پولیس میں اسی لیے جاتے ہیں، وہ ایون جوڈیشری میں اسی لیے جاتے ہیں جو سول جج بنتے ہیں، عمر میں آپ کو بتاؤں اور کہ وہ جرنلسٹ اس لیے بنتے ہیں بہت سارے ٹھیک کہ بات. بھئی اس سے جو ہے نا ہماری ایک بڑی ویلیو ہوگی کہ میں جدھر جاؤں گا اعزاز سید ہو رہی ہوگی، کوئی مجھے عمر پوچھنے چیمہ والا عمر نہیں ہوگا. چیمہ کہیں گے ہاں لوگ. ہاں. تو اچھا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس کا ایک اور پہلو ہے، اسے ڈسکس کرتے ہیں اور پھر ختم کرتے ہیں، اگر آپ نے کوئی ایڈ کرنا ہوا، کہ ہماری سیاسی جماعتوں کا جو سٹرکچر ہے نا، یہ بڑا کمزور ہے. سیاسی جماعتیں کمزور ہیں. آپ دیکھیں، شہباز شریف ہیں، وہ وزیر اعظم بھی ہیں، پارٹی کے صدر بھی تھے. نواز شریف وزیر اعظم بھی تھے، پارٹی کے صدر بھی تھے. آصف علی زرداری صدر مملکت بھی تھے، پارٹی کے کو چیئرمین بھی تھے. عمران خان کا ٹھیک ہے، بھی، عمران ہاں، خان وہ وہ پارٹی کے چیئرمین بھی صدر تھے، تھے، پرائم منسٹر بھی پرائم تھے. منسٹر بھی تھے. تو آپ یعنی کہ پڑوس بھارت میں چلے جائیں، مجھے وہ وقت بھولتا نہیں. خبریں یہاں پر ہم دیکھ رہے تھے کہ جب بی جے پی کے سربراہ تھے واجپئی صاحب، تو واجپئی کی جو باقی جو پارٹی ہے، انہوں نے اپنے عہدے، پارٹی کے عہدے الگ رکھے ہوئے تھے سرکاری عہدوں سے، کہ جن لوگوں کے پاس سرکاری عہدے ہیں وہ پارٹی کا عہدہ نہیں لیں گے. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس وقت ہم نے خبریں پڑھی تھیں، ٹیلی ویژن پہ بھی دیکھا تھا کہ جو پرائم منسٹر ہے اس نے پارٹی کی میٹنگ میں جانا ہے تو وہ اپنی پرائیویٹ گاڑی میں جائیں گے. تو یہاں پر تو آپ کو یاد ہے وہ پچھلے دنوں 10 تاریخ کو چیف منسٹر جو ہیں گلگت بلتستان، وہ یہاں پر آئے ہوئے تھے اپنی سرکاری پروٹوکول اور گاڑی لے کر اپنے پارٹی لیڈر کے لیے. اور میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یہ کیا؟ وہ کہہ رہے نہیں، وہ اس کو جسٹیفائی کر رہے تھے کہ ٹھیک ہے. تو لیکن اعزاز جو آپ پارٹیاں جو ہیں نا، وہ پارٹی عہدے الگ ہونے چاہیے اور جو سرکاری عہدے ہیں وہ الگ ہونے، اس سے بھی فرق پڑ سکتا ہے. لیکن یہ تو بھی اعزاز قابل جو قبول ہے. آپ بی جے پی کی بات کر رہے ہیں نا، وہ اس میں موروثیت نہیں ہے جی ہاں، اس طرح سے، وہ ایک مذہبی ایک سیاسی جماعت ہے. لیکن آپ کانگریس کو دیکھ لیں نا، کانگریس میں تو یہی حال ہے. ہے. ٹھیک ہے، اس موروثیت کا ہے. نتیجہ یہ ہے وہ کانگریس پیچھے رہ گئی. ہاں، اور دوسری طرف جو آگے چلی گئی ہے
وہ ہاں بنگلہ دیش والی جو حسینہ واجد ہے جی ہاں شیخ مجیب کی بیٹی، تو اس کی وہ بھی موروثیت ہے، یعنی کہ باپ کے بعد آگے بیٹی آئی ہے، گو کہ ادھر بھی اس کو لیجیٹمائز کرنے میں ادھر کی فوج کا بھی رول تھا ٹھیک کہ جب شیخ مجیب کو مارا گیا تو یہ حسینہ واجد یا اس کی ایک اور بہن یہ بچ گئی تھی، باقی خاندان کے سارے لوگ جو ہیں وہ مارے گئے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ لوگ جو ہیں ان میں وہ ایک مرنے والے لیڈر کو تلاش کرتے ہیں، تو یہ جو ایک ان نیچرل طریقے سے ہم چیزیں ہٹاتے ہیں نا، یہ جو لیبارٹری ہے ہماری یہ بھی بند ہونی چاہیے، لیکن بنگلہ دیش اور ہم سے ایٹ آگے چلا ہاں گیا نا اور چیمہ ایٹ دا صاحب. سیم ٹائم ہوں. جو سیاسی جماعتیں ہیں جب تک وہ اپنے مسائل پہلے اپنے اندر نہیں جھانکیں گے نا، اس سے اس کے بغیر اسٹیبلشمنٹ کو کمزور نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، یہی نہیں ہے جی کہ بس ایک آپ ہر ٹائم وکٹم کارڈ کھیلتے رہیں، آپ کے پاس اپنی کیپیسٹی کے بہت سارے سیریس ایشوز ہیں، آپ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کو تیار نہیں ہیں، بس دوسروں میں فالٹ تلاش کرتے رہیں، تو بس یہ گیم چلتی رہے گی، اس سے ہم آگے نہیں بڑھیں گے، ہم ایک دائرے کے سفر میں رہتے ہیں، تو میرے خیال ہے ہم وہ تو نہیں آگے بڑھ پا رہے، تو ہم ہی آگے بڑھیں. میرے خیال میں اعظم خان جو کہ پرائم منسٹر عمران خان، فارمر پرائم منسٹر عمران خان کے معتمد ترین جو ہے وہ سرکاری افسر تھے، بلکہ آپ یہ کہیں کہ ڈیفیکٹو پرائم منسٹر تھے. ان کو وہ آپ کو پتہ ہے بیرون ملک گئے تھے، غالباً کینیڈا میں تھے، کچھ عرصہ پہلے وہ آئے ہیں، اور انفیکٹ مجھے اس خبر سے ہی پتہ لگا کہ وہ پاکستان میں آ گئے ہیں. مجھے بھی ابھی تو پتہ چلا. 15 جون کو کل وہ شام کو نکلے اور پھر ان کا پتہ نہیں ہے، اور گھر والے بڑے پریشان ہیں. پہلی بات تو یہ کہ لاپتہ تو کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے. ہم تو یہ عمران ریاض لاپتہ ہے، یہ بھی بڑے افسوس کی بات ہے کہ عمران ریاض کو ریلیز ہونا چاہیے. ابھی یہ اعظم خان ہیں. لیکن اگر ویسے ادھر ذرا ایک منٹ ذرا رکنا، یہ عمران ریاض کے جو وکیل ہیں ان کے کو میں تو نہیں فالو کر رہا، ایک اور جرنلسٹ دوست بتا رہا تھا کہ ان کے جو ٹویٹس ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ جیسے وہ اس نالج میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو ہوگا بہتر ہوگا عمران ریاض کے حوالے سے، تو یا تو یہ ہے کہ ان کے نالج میں ہے، علی یا پھر یہ ہے کہ اگر وہ اب لاپتہ نہیں ہے تو وہ ایک لو پروفائل میں ہے. آئی ڈونٹ نو، یعنی کہ یہ نہیں، میرے کوئی خیال میں ایک ہیں تو، مکس. میرا ہاں یہ خیال ہے کہ ہے تو وہ لاپتہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. علی اشفاق جو ہیں وہ ینگ ہیں، ٹیلنٹڈ ہیں، اچھا آرگیو کرتے ہیں اپنے کیس، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم وہ جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں یا جسے کہتے ہیں انٹیلیجنس کے ادارے ہیں، ان سے بھی علی اشفاق کا ایک جسے کہتے ہیں نا کارڈیل ریلیشن شپ ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ کسی لیول پہ اس چیز کو ڈیل کر نہیں، رہے ہیں. اسی بنیاد پہ میں بھی بات ہاں کر رہا ہوں کہ ان کے نالج میں ہے، یا تو اگر وہ کہہ رہے ہیں نا کہ اچھا ہوگا، سب کچھ بہتر ہو جائیں گی چیزیں، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے نا، یعنی کہ میں ویسے ایک اسپیکولیٹ کر رہا ہوں کہ یا ان کو لو پروفائل میں رکھا گیا ہوگا کہ بھائی اگر آپ واپس جا رہے ہیں تو لو پروفائل میں رہیں، یا اگر وہ ابھی تک ان کی کسٹڈی میں ہیں تو ان کی کوئی ملاقات کرائی گئی ہوگی، کوئی انہیں کوئی اتنا وہ تسلی دی ہوگی. انگزائٹی جو پہلے ایک پریشانی نظر آتی تھی وہ قدرے کم ہے. خدا کرے وہ اللہ کرے نہیں کہ ریلیز وہ ہو، ہاں بہتر وہ حالت میں بالکل. ہو. تو خیر اعظم خان اب لاپتہ ہو گئے ہیں، اور یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ ایک سرکاری افسر جو اس ریاست سے تنخواہ لیتا ہے، اپنی فیملی کو پالتا ہے، اور ریاست کے ایک افسر کے حیثیت سے یہاں پر خدمات سر انجام دیتا ہے، آپ نے اس کو غائب کر دیا. اور مجھے یہ لگتا ہے، مجھے نہیں پتا کہ کس نے غائب کیا، ابھی تک یہ بات کلیئر نہیں ہے، لیکن اپیرنٹلی جو ہماری یوزول سسپیکٹ ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں. لیکن جو بھی ہوا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے بچے ہیں، ان کی بیٹی ہے، وہ بڑی فیملی تکلیف میں ہے، فوری طور پہ ان کو ریلیز کرنے آبویسلی چاہیے. کوئی بھی ہمارا فون کو 1 گھنٹے کے لیے یا 5 منٹ کے لیے نہ ملے تو گھر والے یا باقی دوست پریشان ہو جاتے جی ہیں. ہاں، جی ہاں. تو چیمہ صاحب یہ ایک نا ایک فنومینا بھی ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ بیان کرنا بہت ضروری ہے، کہ پرائم منسٹر کے ساتھ جو پرنسپل سیکرٹری یا سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر لگتا ہے، یہ گزشتہ کو 3-4 ادوار آئے ہیں جس میں یہ بات طے ہو گئی ہے کہ اگر پرائم منسٹر اپوزیشن میں جائے گا یا اقتدار چھوڑے گا تو اس کے ساتھ پرائم منسٹر ٹربل میں بھی جائے گا، اور پرائم منسٹر کے جو سیکرٹری ہیں یا پرنسپل سیکرٹری ہیں وہ بھی ٹربل میں جائیں گے. میں جب پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ ریسنٹلی جب ختم ہوئی مشرف صاحب کے بعد، تو یوسف رضا گیلانی پرائم منسٹر تھے، ان کے پرنسپل سیکرٹری آپ کو پتہ خوشنود لاشاری صاحب تھے. یوسف رضا گیلانی پہ کیسز بنے اور ہم نے اور آپ نے دیکھے، اور خوشنود لاشاری ان کی ریپیوٹ بڑی اچھی تھی. لیکن خوشنود لشاری صاحب پر جو کیس بنے تھے، جو میں ریکال کر رہا ہوں، وہ پہلے ہیلتھ سیکٹری تھے. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہاں، اصل میں جب وہ جو آپ ایفیڈرین کا کیس تھا نا، غالباً اس میں ان کو امپلیکیٹ کیا گیا تھا. ایک آدھ اور ایک نیب کا کیس بھی تھا، کچھ اور ایشوز بھی تھے، پھر وہ بیرون ملک چلے گئے اپنی عزت بچانے کے لیے،
پتہ نہیں ابھی کدھر ہیں، میرے خیال میں شاید واپس آ گئے ہوئے ہیں، کچھ چیزیں ان کی شاید ریزالو ہوئی ہیں، مجھے صحیح پتہ نہیں۔ خسرو اللہ شاعری ایک ایگزامپل۔ پھر نواز شریف پرائم منسٹر بنے تو ان کے ساتھ تھے فواد حسن فواد، ہاں نواز شریف جیل میں گئے، فواد حسن فواد کو بھی گرفتار کیا گیا۔ پھر نواز شریف کے بعد آپ دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب آئے۔ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے ساتھ بھی جو بھی چیزیں چل رہی ہیں، گو کہ اس کا ایک بڑا حصہ اس میں ان کے اپنے کردار بھی ہے، لیکن ان کے جو پرنسپل سیکرٹری ہیں ان کو ایف آئی اے پہلے بلا رہی تھی، کچھ چیزیں انہوں نے پوچھنی تھی، وہ نہیں حاضر ہو رہے تھے، شاید اب حاضر ہو گئے، اب وہ غائب ہو گئے ہیں۔ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر یہ کوئی جسے کہتے ہیں ڈیپ سٹیٹ کی طرف سے یہ کاروائی ہے، اگر کوئی کاروائی ہے، اپیرنٹلی لگتا ہے ایسا ہے، تو پھر یہ ممکن ہے کہ کوئی ایسی معلومات ہیں جن کی بنیاد پہ جو اعظم خان ہیں ان کو وعدہ معاف گواہ بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ اچھا اعزاز، ایک اور بھی پیٹرن ہے، وہ یہ ہے کہ جو پرنسپل سیکرٹری ہیں ان پہ تو ایک وہ زیر تاب آتے ہیں، لیکن جو ملٹری سیکرٹری ہیں ان کو کچھ نہیں ہوتا۔ کوئی نہیں ہوتا۔ اچھا، اور ملٹری سیکرٹری جو ہے وہ ایک طرح کا آپ سمجھیں کہ جیسے ایک پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر بھی ہوتا ہے پرائم منسٹر ہاؤس کا، کہ جو بھی پیسے کے معاملات ہیں سارے یا گاڑیوں کے معاملات ہیں وہ سارے ملٹری سیکرٹری ڈیل کر رہا ہوتا ہے۔ پیسے، گاڑیاں، اپوائنٹمنٹس، ہاں، جو پرائم منسٹر سے کسی بندے نے ملنا بھی ہے وہ لیکن ملٹری شاید وہ سیکرٹری ان کو نوبت نہیں آتی کہ وہ کوآپریٹ کرتے ہوں گے، لہٰذا ان کے لیے وہ مسائل نہیں آتے۔ اینی وے، تو آگے چلیں نادرا کی طرف۔ کا۔ نادرا پہ آپ نے آج سٹوری کی ہے دی نیوز میں، تو شاہی باز، ہم تو آپ کی سٹوری کا پہرا دیتے ہیں، نہیں جو نہیں آپ کر دیتے ہیں نا نہیں پھر ہم جو ہے نا کوئی ایک سجدے میں چلے جاتے ہیں کہ یا ربا ہمارے دوست کی عزت رکھیں۔ نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ ذرا آپ بتائیں نا کہ وہ سٹوری آپ نے خاص موقع کے اوپر کی کہ آج اسد رحمان گیلانی جو ہیں وہ نادرا کے نئے ان کو اضافی چارج دیا گیا ہے جب تک نیا جو چیئرمین ہے وہ نہیں لگتا۔ اچھا، اضافی چارج ہے؟ اضافی چارج ہے ان کے پاس۔ یہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کے سیکرٹری ہیں پرائم منسٹر آفس میں، اور ہارورڈ کینیڈی اسکول سے پڑھے ہوئے ہیں۔ ان کی جو ایریا ہے وہ پالیسی ریلیٹڈ ان کا ایریا ہے، اور کافی اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی ہیں، کچھ لکھتے رہتے ہیں، کچھ میرے خیال میں لیکچرز بھی مختلف اداروں میں دیتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ان کی تعلیم ہے، نادرا کے علاوہ ان کی میرے خیال تعلیم تو موجود ہے۔ تعلیم نادرا جو کے علاوہ، نادرا ایک ویسے آئی ٹی کے علاوہ باقی ساری تعلیم ان کے ایک پاس ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ ہے، ادھر انہیں کوئی یہ ڈی ایم جی سے اگر محفوظ رکھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو باقی جو ہے ان کی وہ سٹوری کا آپ ذکر کر رہے تھے، شاید یہ سٹوری تو وہ آپ کی تھی، ہم نے تو اس کو فالو کیا ہے۔ نہیں آپ نے چونکہ کہہ دیا آپ مرشد ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ لوگ جو ہیں وہ بیچارے ایک پریشانی میں آ گئے۔ آپ نے کہہ دیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے جنرل عاصم کی فیملی کا ڈیٹا لیک کیا ہے، وہ بس نہیں، وہ بات ہو گئی جی کہ مرشد نے کہہ دیا، اب جو ہے نا ان کی عزت رکھنی ہے، تو اس پہ انکوائری شروع ہو گئی۔ اور انکوائری میں انیشلی تو میرے خیال ہے کوئی تقریباً تھے کوئی 8-10 لوگ تھے، لیکن انکوائری میں جن لوگوں کو ایک گلٹی قرار دیا گیا ہے وہ ہیں 4 لوگ ہیں، جن میں سے ایک کوئی افسروں کے لیول پہ ایک ڈائریکٹر ہے، وہ سید عامر حسین بہاری جو ہیں، اور پہلے انیشلی 2 ڈائریکٹر تھے، ایک جو ہے ان کے پاس ایکٹنگ چارج تھا ڈی جی کا، وہ جو انہوں نے کیس عدالت میں پیش کیا اس میں وہ نہیں ہے، تو اس میں سید عامر حسین بہاری ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی 3 جو ہیں وہ کوئی جونیئر لیول کے لوگ ہیں، کوئی ٹرینی ہے، کوئی انٹرنی ہے، کوئی اس طرح سے کوئی ہیں۔ ایک جو ہے وہ اس نے ڈیٹا ایکسیس کیا یا اس کا اکاؤنٹ استعمال ہوا، کیونکہ وہ جو جونیئر لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارا اکاؤنٹ استعمال ہوا ہے، ہم نے خود نہیں کیا، لیکن جو ان کی انکوائری کمیٹی ہے وہ ان کے اس بات سے کنونس نہیں ہے۔ تو ایک بندہ جو ہے وہ کوستان میں تھا، ادھر سے ایکسیس ہوا، دوسرا جو ہے وہ کولو میں تھا بلوچستان میں، اور تیسرا جو ہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان میں تھا۔ اب یہ ہے کہ جو سید عامر حسین بہاری ہے اس کے کیس میں ان کے پاس ایک اسٹرانگ ایویڈنس یہ ہے کہ اس نے جو جنرل عاصم کی فیملی کے کچھ 2 لوگوں کے سی این آئی سی آپ نے ایک جونیئر کو بھیجے، جو واٹس ایپ پہ بھیجے، ہاں واٹس ایپ پہ بھیجے، اور اس چیز کو وہ ڈینائی بھی نہیں کر سکتے، اور اس کیس میں وہ وٹنس بھی وہ بندہ ہے کہ جس کو آپ نے بھیجے ہیں، رحمان بٹ صاحب۔ ہاں اچھا، اب رحمان بٹ صاحب جو ہیں یعنی کہ انہوں نے کہا ان کو انکوائری والوں نے کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ان کو بھی بلا لیں، کراس کویسچننگ ہو جائے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ بات ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جی کہ نہیں، میرے پاس تو روزانہ لوگ آتے ہیں جی کہ فیملی ٹری چیک کرانا ہے، کوئی بندہ ہماری فیملی کا ٹری سے مسنگ ہے، تو میں تو آگے اسی طرح فارورڈ کر دیے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، یہ اگر بات مان بھی لے جائے
تو آپ نے بعد میں ایک اور میسج بھی کیا تھا کہ ان 2 لوگوں کے پاسپورٹ نمبر بھی چاہیے، تو وہ آپ کو کیوں ضرورت پیش ہے؟ انہوں نے کہا جی میں اصل میں اپنی وائف کو میسیج کر رہا تھا کہ ان کی فیملی جو ہے وہ کوئی یو کے جا رہی تھی، تو میں ان کو کہہ رہا تھا کہ پاسپورٹ نمبر بھیجیں، لیکن میں نے ادھر بھیجنے کے بجائے میں نے بٹ صاحب کو بھیج دیا، اور لیکن یہ انکوائری کمیٹی جو ہے وہ اس بات پہ کنونس نہیں تھی، اور نہ ہی کنونس ہونا افورڈ بھی کر سکتی تھی، تو انہوں نے ان کو بھی ان کے خلاف بھی کارروائی کا حکم دیا ہے، اور باقی جو 3 لوگ ہیں، اور آگے جو ہے جو ایک فرسٹ کلاس میجسٹریٹ ہے اس کی عدالت میں ان کے کیسز سبمٹ کر دیے ہیں کہ ان پر مزید کارروائی کی اچھا جائے۔ چیمہ صاحب، میں آپ نے انکوائری رپورٹ پڑھی ہے؟ ہاں میں نے دیکھی اچھا، ہے۔ اس میں کچھ اور اداروں کے نام لکھے گئے ہیں کہ جنہوں نے ایکسیس کیا ہوا ہے؟ ہاں وہ ٹھیک ہے، نہیں نہیں اس میں نہیں لکھے ہوئے، میں دس یعنی از دا ہاں پوائنٹ، ہاں دس از ہاں دا پوائنٹ، میں اسی ہاں پوائنٹ کی طرف آ رہا تھا۔ میری اطلاعات کے مطابق وہ جو اور ادارے ہیں ان میں جنہوں نے یہ جب آرمی چیف کی تعیناتی ہو رہی تھی، وہ اور ادارے کون کون سے ہیں؟ ان میں آئی ایس آئی نے بھی وہ ڈاٹا جو ہے چیک کیا ہوا ہے، ایکسیس کیا ہوا ہے، وہ ملٹری انٹیلیجنس نے بھی وہ ڈاٹا عاصم منیر کا وہ چیک کیا ہوا ہے، وہ ایک بینک ہے نجی، اس سے بھی وہ ڈاٹا جو ہے وہ چیک کیا گیا ہے، ایک پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی پی ایچ اے، اس کو بھی کوئی ایکسیس ہے، وہاں سے بھی وہ ڈاٹا ایکسیس کیا گیا ہے۔ چیمہ صاحب، نیب سے بھی، نیب کے اندر بیٹھ کے بھی آپ ڈاٹا چیک کر سکتے ہیں شناختی کارڈ کا، نیب سے بھی ایکسیس کیا گیا تھا عاصم منیر کا ڈاٹا، وہ بھی چیک کیا گیا ہے، اور تو اور فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ایف آئی اے سے بھی بیٹھ کے جو نہیں وہ ایف آئی اے والا جو معاملہ ہے جنرل عاصم منیر، سن لیں نا، ہاں میں یہ اب بتا رہا ہوں کہ جو جب آپ چیک کرتے ہیں نا نادرا کہ کس بندے کا مثال کے طور پہ نہیں آپ کہ کا آپ جس ادارے میں بھی ہیں، اگر آپ نے کسی کی شناختی کارڈ چیک کرنا ہے تو نادرا کے پاس آ جانا ہے کہ فلاں جگہ بینک نے، فلاں ادارے نے یہ چیک کسی کیا کے اس ڈیٹا کو ایکسیس جی، کیا ہے۔ تو اس میں ہاں ایف آئی اے بھی ہے۔ لیکن میں ایف آئی اے کا جو بات کر رہا ہوں، ایف آئی اے میں یہی ہے نا کہ آپ نے اسی ڈیٹا کی بنیاد پہ آگے ان کا ٹریول ریکارڈ چیک کیا، تو لہٰذا ایف آئی اے کو تو ایک اس معاملے میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا جا سکتا ہے۔ میرے پاس آگے فردر انفارمیشن ہی، ایک میرا کامن سینس گیس ہے کہ وہ ڈیٹا ادھر استعمال تو ہوا نا، یعنی کہ یہ تو بات ہے، تو این ممکن ہے کہ ادھر سے لے کر آگے وہ ادھر ایف آئی اے میں استعمال میرا ہوا۔ یہ پوائنٹ ہے کہ یہ جو نادرا کی انکوائری ہے یہ کمزور ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس انکوائری کا اسکوپ بہت چھوٹا تھا، یہ ایک بڑا واقعہ تھا، اس انکوائری کے اسکوپ میں باقی جو جہاں جہاں پہ ڈیٹا یہ ایکسیس کیا گیا تھا اس انکوائری میں اس کا ذکر نہیں ہے، یعنی کہ ان تمام لوگوں کو نہیں لایا گیا، اور ایکچولی یہ ڈیٹا جن لوگوں نے مس یوز کیا، ایکچولی مس یوز، یہ تو عامر بخاری ایک افسر ہے جس کو ایک ٹول کے طور پہ یوز کیا گیا، اس کا ظاہر ہے اس نے اس کی جنرل عاصم منیر سے کوئی دشمنی تو نہیں ہے لیکن ان کی، یہ ٹھیک ہے، اعزاز جو نادرا والے ہیں وہ تو اپنے لیول پہ کام کر نہیں سکتے تھے آئی نا، ایگری، باقی جو ہیں باقی جگہوں کا ممکن نہیں ہے، ہمارے پاس انفارمیشن نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ادھر کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوئی نہیں ہوگی۔ ہاں میں ہاں اس طرف آ گیا ہاں ہوں، بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ اس کی میری اطلاعات کے مطابق اس کے اوپر انکوائری ہوئی ہے، وہ انکوائری ملٹری انٹیلیجنس کی طرف سے ہوئی ہے، وہ انکوائری انٹیلیجنس حکام کی طرف سے ہوئی ہے، اس میں کیا نکلا ہے وہ نہیں بتایا گیا، لیکن مجھے جہاں تک پتہ ہے، میں آخری بات بتاؤں، نام نہیں لوں گا، مجھے پتہ ہے کہ ایک بہت سینئر سرکاری افسر جو آج بھی بڑی اہم ترین پوزیشن کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس کا نام بھی ہے، نام مت پوچھئے، اور یہ بھی نہ پوچھئے نہیں کہ شاید سول ہے کہ یا کوئی اور ہے، آپ یہ آپ کی مرضی ہے، آپ دلیر آدمی ہیں، ویسے نام نہیں لیتے بھی میں آئے یہ ہیں۔ کہہ رہا ہوں کہ ہاں ہاں ڈاکومنٹ ہاں چونکہ ہاں ہونا آپ نا، پہلے بھی ڈاکومنٹس کے ٹھیک ہے، بغیر بھی بات کرتے نہیں ہیں، نہیں لیکن پھر یہ بھی ہے کہ یہ ہاں ہاں جو آپ بہت یہ روزانہ یہ جو آپ نے کام شروع کر دیا نا کہ میں نام نہیں لوں گا، لوگ جو ہیں صبح مجھے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ شاہ جی نے جس نام نہیں لیا، کل بھی آپ نے ایک وزیر کا ذکر کیا، لوگ مجھے پوچھ رہے ہیں، میں نے کہا کہ میرے پاس ایک اتنا اعلیٰ حکومتی ہاں عہدیدار، کہ اعزاز جو ہے یعنی کہ وہ اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، وہ بات کر جاتا ہے، وہ بعد میں بھول جاتا ہے کہ میں نے بات کر دی تھی۔ تو چیمہ صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اصل کردار ہیں ڈیٹا لیکیج کی آرمی چیف کے، یہ جونیئر لوگ نہیں ہیں، ان لوگوں کو استعمال ضرور کیا لیکن گیا ہے، ویسے ان کی ذمہ ہاں داری ضرور تھی کہ وہ ڈیٹا پروٹیکٹ کرتے، آئی ایگری، میں نہیں سمجھتا کہ صرف یہ وہ چیز ہے کہ جو ہماری نظر میں آ رہی ہے، جی ہاں، ایسا ممکن نہیں ہے کہ یہ ان لوگوں تک بات رہے گی۔ نادرا نے تو اپنی جان چھڑانی تھی نا، نہیں نادرا نے تو یہ بتانا تھا کہ نادرا کی لیڈرشپ نے کہ بھائی ہمارا یعنی کہ ہم ڈائریکٹ اس ہمارے میں ہاتھ انوالو صاف نہیں ہیں، ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ ایک انسٹیٹیوشن لیول پہ پرابلم نہیں ہوا کچھ روگ ایلیمنٹ سے،
جو کسی کے ہاتھوں استعمال ہوئے ہیں. اور یہ ادروائز جو ہے نہیں وہ میرا خیال ہے کہ سب تک پہنچیں گے. میرے خیال میں ایک ایسا بندہ ہے جس تک نہیں پہنچا جائے گا. پھر آپ نے وہی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک ایسا بندہ ہے جس تک نہیں پہنچا جائے گا. ٹھیک ہے. آپ نے یہ بات بتانا ضروری ہے کہ اس کی جو انکوائری ہے فارورڈ چیئرمین نادرا طارق ملک انہوں نے نہ صرف کہ انہوں نے آرڈر کی تھی بلکہ یہ ہے کہ جو عدالت میں آگے وہ ریکارڈ پیش کیا گیا ہے وہ بھی انہی کے ٹائم پہ ہو گیا تھا. بالکل ٹھیک بات ہے. تو ناظرین آپ نے میری اور عمر چیمہ کی گفتگو سنی. امید ہے آپ کو کچھ نئی معلومات ملی ہوں گی. talkshock777@gmail.com پر اگر آپ کے پاس کوئی معلومات ہیں, انفارمیشن ہے, ایویڈنس ہے, تو ٹپ تب ہے, رابطہ تو کریں. تب رابطہ کریں. تعریف کرنے کے لیے یا تنقید کرنے کے لیے آپ جو کمنٹ باکس ہے وہاں پہ رابطہ کیجیے. مجھے اور عمر چیمہ کو اجازت دیجیے.